की सबसे बड़ी अवामी खबर थी कि अवाम बुनियादी जरूरियात के लिए ख्वार हो रहे हैं। आटा, चीनी और घी जैसी बुनियादी जरूरियात इतनी महंगी और नायाब होती जा रही हैं कि आज हुकूमत के कायम करदा यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा, चीनी और घी गायब कर दिए गए। अवाम ओपन मार्केट में मुंह मांगे और महंगे दामों खरीदारी पर मजबूर कर दिए गए हैं। अलमिया ये है कि इस खबर को कोई ओन करने वाला भी नहीं है। अवामी इस खबर पर आज भी हुक्मरानी मसाइल गालिब रहे। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी PMLN आज अपने सदर की एहतसाब अदालत में पेशी भुगताने में मसरूफ रही। ऑपोजिशन की दीगर 11 जमातें भी आज एक बार फिर इकट्ठी हुई, मगर उनका एजेंडा महंगाई नहीं था। जी हां, उस बैठक का एजेंडा अवामी नहीं इमरानी था। सब एक साथ, जी हां, सब एक साथ सर जोड़े बैठे थे कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद आगे कैसे चलना है। वही शहबाज शरीफ जो आज एहतसाब अदालत में शायद अपने वकला की कारकर्दगी से गैर मुतमईन होकर खुद दलाइल दे रहे थे। नैब रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया कि 1990 में शहबाज शरीफ के जो असासे सिर्फ 22 लाख रुपए थे, वो 2018 में बढ़ते बढ़ते 7 अरब और 32 करोड़ तक कैसे पहुंच गए। मगर शहबाज शरीफ साहब का जवाब था कि यहां इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नैब और न्याजी गठजोड़ की वजह से उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। यही हाल पूरी ऑपोजिशन का है। जब भी पार्टी कायदीन के असासों का सवाल होता है तो जवाब आता है कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हुकूमत से सवाल करें कि मुल्क में महंगाई बहुत बढ़ चुकी, अवाम का जीना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, तो जवाब आता है कि ऑपोजिशन चोर है, हमसे पहले वाले मुल्क लूट कर खा गए हैं। नाजरीन, ऑपोजिशन और हुकूमत की आपसी लड़ाई में अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम सरापा सवाल है कि सियासतदानों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमबख्त महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं होती। क्यों ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा अवामी नहीं हुक्मरानी होता है। अवाम पूछने पर हक बजानिब है कि जमहूरियत का इसी का नाम है, इसी का नाम है जमहूरियत, जिसमें अवाम का किरदार महज एक वोटर का है। जीने के लिए बुनियादी अशिया की फराहमी हुकूमत या ऑपोजिशन के किसी एजेंडे में शामिल क्यों नहीं होती। अवाम के जहनों में सवाल उठ रहे हैं कि मुल्क की तारीख में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस आखिर कब तक सिर्फ हुकूमतें गिराने के लिए बुलाई जाती रहेंगी। अवामी मसाइल पर अवामी नुमाइंदे APC कब बुलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ढेर सारे सवालात के साथ आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज का मोतबर पैनल आपके सामने रखेंगे वेरी क्विकली बिफोर आई टेक अ ब्रेक, और उसके बाद मैं फॉर्मली अपने शो का आगाज करूँ। अता तारड़ साहब है, PMLN से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। राजा यासर हमायूं साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वेल नोन नेम है, फ्रंट फुट पर आके हमेशा अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से टुडे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद होंगी जी शहला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एंड ऑफ कोर्स हम एक क्विक बिट लेंगे JUIF के कामरान मुर्तजा साहब से भी। डेफिनेटली ही इज वेरी रेलेवेंट नाउअडेज, आप जानते हैं, फॉर ऑल द वैलिड रीजन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मेहमान आपके रूबरू कराएंगे, ढेर सारे सवालात हैं, जवाब जानेंगे। विल बी बैक। पर शो का आगाज करते हैं। डायनामिक पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज में, स्टार्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। मेरे साथ मौजूद है जी राजा यासर हमायूं साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अता तारड़ साहब हैं, PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे। वेरी सून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन और JUIF की रिप्रेजेंटेशन भी हमें वक्तन फवक्तन शो में ज्वाइन कर लेगी एज पर द रिक्वायरमेंट। अता तारड़ साहब, आप अपोजिशन में हैं तो आपसे आगाज कर लेती हूँ। आपके लिए एक बड़ा दिन था, अवाम के मसाइल भाड़ में जाए, आटा मिले, चीनी मिले, घी मिले, ना मिले, लेकिन आज जो आपकी प्रेसिडेंट साहब की हियरिंग थी, आप कल से ये कह रहे हैं कि जो उनका अरेस्ट हुआ है वो नैब न्याजी का गठजोड़ है। जरा ये समझा दीजिए कि फैसला जो है वो हमें हाई कोर्ट देती है, तो नैब न्याजी का गठजोड़ कैसे हो गया। क्योंकि अगर मैं फैसले की मानूं, और जो कि मैं मानूंगी, और रिटन डिसीजन में ये लिखा हुआ है कि आप लोगों ने जमानत की दरखास्त वापस ले ली, तो आप लोगों को ये तो बताएं कि आपने जमानत की दरखास्त वापस क्यों ली, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जज क्या करेंगे, वो तो यही करेंगे जो उनके सामने होगा, ऑन द पेपर होगा, फिर तो यही रिजल्ट आना था। जी बहुत शुक्रिया बीने साहबा। पहली बात तो आपने महंगाई की बात की, तो मैं भी देखूंगा तुम भी देखोगे, जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, ऐसा होगा नया पाकिस्तान। तो पुराना पाकिस्तान जो हम छोड़ के गए थे, जिसमें लोग भी वापस जाना चाहते हैं, हम भी वापस जाना चाहते हैं,
اس میں چینی 100 روپے کی نہیں تھی، 50 روپے کی تھی، اس میں روٹی بھی سستی تھی، اس میں اشیاء خورد و نوش بھی سستی تھیں، پیٹرول بھی سستا تھا، بجلی بھی مل رہی تھی، دوائیاں بھی چوری نہیں ہو رہی تھیں. تو بات یہ ہے کہ آواز تو ہم اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے، فلور آف دا ہاؤس بھی، باہر بھی. 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں پہلا جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. تو یہ تو بات چھوڑ دینا، انہوں نے جو تباہی کی ہے 2 سال میں وہ شاید پچھلے 20 سال میں نہیں ہوئی تھی، اور وہ اس لیے ہے کہ نااہل لوگوں کو بٹھایا گیا ہے. اگر یاسر ہمایوں صاحب آج چیف منسٹر ہوتے تو یہ حالات شاید پنجاب کے نہ ہوتے. ایک ایسے شخص کو جس سے زندگی میں جو اتنا ویل ایجوکیٹڈ اس حوالے سے نہیں ہے، جس کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس نہیں ہے، 12 کروڑ آبادی کا صوبہ اس کو دے دیا. آئی ڈونٹ نو وائی. پی ٹی آئی جوائن کی الیکشن سے 1 مہینہ پہلے، جنوبی پنجاب محاذ کا ممبر تھا، 5 سال ہماری پارٹی میں رہے ہیں. اس بات کو چھوڑ دیں، دل دکھتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہ اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے، وہ مہنگائی پہ کر لیں، بے روزگاری پہ کر لیں، 50 لاکھ گھر 1 کروڑ نوکریوں پہ کر لیں، ہم بڑی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. بٹ آپ نے جو سوال کیا، تھینک یو ویری مچ، بڑا ریلیونٹ اور بڑا پرٹیننٹ سوال ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کہاں پہ ہے اور کیسے ہے. میاں شہباز شریف کو گرفتار کیا جاتا ہے اکتوبر 2018 میں، 5 اکتوبر کو. 23 اکتوبر کو جب وہ دوران حراست ہیں، اثاثوں کی انکوائری کھول دی جاتی ہے. نیب کا کورٹ جب ان کا ریمانڈ لیتا ہے تو ریمانڈ لیتے ہوئے اثاثوں کا کیس ٹرائل کورٹ میں ڈسکس کرتا ہے. اب عمران خان صاحب نے یوٹیوبر سے ایک میٹنگ کی، اور یہ میں پہلی دفعہ آن ایئر بات کرنے جا رہا ہوں. آج سے چند ہفتے پہلے انہوں نے سوشل میڈیا کے لوگ بلائے تھے، یوٹیوبرز موجود تھے. انہوں نے کہا جی یہ شہباز شریف کو نیب گرفتار کرنے جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی امریکہ میں پبلکلی کہہ چکے تھے کہ شاہد خاقان کو میں نے گرفتار کیا. اب میں نے گرفتار کیا کا کیا مطلب ہے؟ گرفتار تو نیب نے کیا تھا. آپ امریکہ میں جلسہ کر کے کہہ رہے ہیں میں نے کیا، تو نیب نیازی گٹھ جوڑ کا ثبوت آپ خود دیتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ بات کی تھی، آپ نے اس کو ثابت کر دیا. اب آ جائیے کہ ہم نے درخواست واپس کیوں لی، اور کورٹ کے اندر ہم نے یہ کیوں کہا کہ ہم وڈرا کرتے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ اریسٹ وارنٹ جب گرفتاری رہ چکی ہے ان کی، اکتوبر سے دسمبر تک نیب کی حراست، دسمبر سے فروری تک کوٹ لکھپت جیل، فروری میں بیل ہو جاتی ہے، باہر آ جاتے ہیں. ہم نے ہائی کورٹ کی ججمنٹس، سپریم کورٹ کی ججمنٹس، اعلیٰ عدلیہ کی ججمنٹس، ہاؤس آف لارڈز کی ججمنٹس، لیٹسٹ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے معاملات ہیں وہ سارے کورٹ کو گوش گزار کیے، ان کے سامنے رکھے. نیب کی پروسیکیوشن ٹیم کی طرف سے اریسٹ وارنٹ کا جاری کیے جانا 28 مئی کو، اور ان کو بلایا تھا 2 جون کو اس سال. صحیح ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ بدنیتی تھی. اور دیکھیے فیصلہ ہمارے لیے جب اناؤنس ہوا تو 4 دن کورٹ میں بھی موجود تھا. اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر ہمارے لیے وہ حیران کن تھا. حیران کن اس لیے تھا کہ 4 دن کی بحث کے بعد 15 منٹ کی پروسیکیوٹر کی تقریر پہ جس طریقے سے فیصلہ اناؤنس کیا گیا، ہم سارے حیران تھے. اور دیکھیے جس طریقے سے ماضی میں بھی لوگوں کی بیلز ریجیکٹ ہوئی ہیں جو بنتی تھیں، تو میں حیران کو نہیں کہہ سکتا ہوں. اور اچھا عطا صاحب حیران کن تو ہے کہ اگر 1990 میں ایسٹس تھے 22 لاکھ اور اب وہ ہو گئے ہیں 7 ارب 32 کروڑ روپے. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ احتساب سیاسی ہے، لیکن سیاست کا ہی یہ تقاضا ہے، سیاست کا ہی یہ تقاضا ہے کہ آپ انڈر مائکروسکوپ ہے. عطا صاحب مجھے سوال مکمل کرنے دیں، باقی پینلسٹ بھی ہیں، آسان ہو جائے گا آپ کے لیے جواب دینا. آپ انڈر مائکروسکوپ ہیں تو اب اپنی پوزیشن کو آپ کلیریفائی کریں گے. اگر آپ سے آج یہ میں سوال نہ پوچھتی کہ آپ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے اندر سے کیسے گرفتار ہو گئے، تو مجھے آپ یہ نہ بتاتے کہ آپ لوگوں نے درخواست واپس لے لی تھی. تو بیسیکلی آپ کو نیب نیازی نیکسس نے گرفتار نہیں کیا، آپ نے تو گرفتاری خود دی. اگر آپ جج کے پاس آپشن ہی نہیں چھوڑیں گے، ایک ریکویسٹ جو آپ نے فائل کی ہے وہ درخواست واپس لے لیں گے، تو بیسیکلی تو آپ خود اریسٹ ہونا چاہتے ہیں. ایم آئی رائٹ سر؟ اور ایم آئی رائٹ جو اریسٹ وارنٹ جاری کیے وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے کیے. اریسٹ وارنٹ تو انہوں نے جاری کیے نا، چھاپا انہوں نے مارا. اس کے بعد جو سیکوینس آف ایونٹس ہوئے وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے کیے. مجھے بتائیے شہزاد اکبر کو کنٹیمپٹ کا نوٹس کیوں نہیں گیا جب انہوں نے جمعے یا ہفتے والے دن کیس کے ہائی کورٹ میں ہوتے ہوئے اتنی بڑی تقریر کی، جو القابات سے نوازا، تو ان کو نوٹس جانا چاہیے تھا بھائی سب جوڈس میٹر ہے، تم کیوں بول رہے ہو اس پہ. اس نے عدلیہ کو بھی گندا کیا کیونکہ اس نے کہا جی یہ تو گرفتاری پکی ہے، یہ کیس کی تفصیلات ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ اثاثوں کی بات کر رہی ہیں، آپ کیا یہ بات مان سکتی ہیں کہ 2007 میں 21 لاکھ کے اثاثے تھے؟ یہ جو رمضان شوگر مل ہے جو شہباز شریف صاحب کے بچوں کی ہے، ان کے بیٹے کی ہے،
اچھا چلیں 1990 میں اچھا چلیں ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں جو رمضان شوگر مل مارز وجود میں آتی ہے ارلی 1990s میں جو ان کے اینسیسٹرل ایسٹس تھے اتفاق فاؤنڈریز تھیں اتفاق گروپ آف کمپنیز تھیں جو 1940 میں اسٹیبلش ہوئیں 1940 میں اسٹیبلش ہونے کے بعد 1972 میں نیشنلائز ہوئیں 1979 میں ڈی نیشنلائز ہوئیں اور یہ سیاست میں آتے ہیں 85 میں اس سے پہلے کے اثاثے بھی موجود ہیں میں نے ایک رپورٹ پیش کی تھی کورٹ میں وہ فرگسن کی رپورٹ ہے جو کہتی ہے جس میں درج تھا کہ جب 2004 میں میاں محمد شریف صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے اور انہیریٹنس کا معاملہ آتا ہے اور اثاثوں کا بٹوارا ہوتا ہے تو میاں شہباز شریف کی فیملی جو صرف میاں شہباز شریف ان کے بچوں کے حصے میں جو ایسٹس آئے وہ 90 کروڑ کے ایسٹس آئے 2004 میں چلیے اور یہ ایگزائل میں سارا اگریمنٹ ہوا وراثتی امیر ہیں ذرا بنے رہیے میرے ساتھ میں باقی پینلسٹ کو بھی شامل کروں گی شیلا صاحبہ بھی بڑے غور سے آپ کے اثاثوں کی تفصیلات سن رہی ہیں میں پوچھوں گی کہ سندھ میں کیا ریپل ایفیکٹس جا رہے ہیں اس پوری اپوزیشن لیڈر کے اریسٹ کے بعد لیکن پہلے حکومت کا موقف راج صاحب بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے آپ نے تسلی سے ان کا موقف سنا آپ کو سمجھ آ یہ خاندانی امیر ہیں خان صاحب کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں ان کا تعلق گوال منڈی سے ہے رہتے ایسے ہیں جیسے رائل فیملی سے آپ جتنا چاہے مرضی ان کے اوپر الزام لگا دیں دے آر رچ بائی دا فیملی انہیریٹنس ہے ان کے پاس آپ کیوں ان کو اس طرح جو ہے وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں طارڑ صاحب خاندانی رئیس ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں تو ان کو کون لاہور میں جو لوگ رہتے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح ان کی گروتھ ہوئی اور کس طرح پھر ایکسپونینشل گروتھ ہوئی ان کی بات بالکل درست ہے کہ ایک چھوٹا سا بزنس تھا 40s میں ٹیوب ویل ہم نے بھی آرڈر کیا ہمارے ابھی تک زمینوں میں ان ٹیوب ویلز کے وہ کہیں کباڑ خانے میں پڑے ہوئے ان کے پلیکس جو ہیں تو یہ بزنس تھا ڈیفینیٹلی لیکن ایک معمولی سا بزنس تھا پھر گرو کیا ڈیسنٹ بزنس ہو گیا پھر اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ ایکسپونینشلی گرو کب ہوا جب یہ گورنمنٹ میں آئے اس سے پہلے بھی یہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے کار بھی تھی ان کے پاس سارے لاہور کو پتہ ہے لیکن یہ ایک دم جو مرسیڈیز سے رولز رائس اور وہ بڑے بڑے محلات میں گئے اصل پرابلم یہ ہے اور اس کا ان کو ثبوت دینا ہے وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے کسی بھی بزنس مین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ گرو کرے لیکن اگر اپنی لیجیٹیمیسی شو کر دے نیب نے تو یہی پوچھا نا کہ ایسٹس بیونڈ مینز کہاں سے آئے یا تو آپ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے ٹیکس دے کے بنائے ہیں یا انہیریٹنس سے آئے ہیں کوئی جسٹیفائی کر لیں ٹی وی پہ بھی کر لیں وتھ لاجک تو میرا خیال ہے کوئی ان پہ اعتراض نہیں کرے گا رائٹ تو پہلی چیز تو یہ ہے اس کا میرا خیال ہے یہ جواب کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فلانے نے کیا کیا اپنا جواب دینا نا آپ میرے سے پوچھیں تو میں آپ کو گزشتہ 700 سال کے ایسٹس بتا دوں گا کدھر سے آئے کدھر گئے اور کیسے بڑھے رائٹ تو ان کو بھی کوئی جسٹیفائبل جواب یہ نہ میاں صاحب اسمبلی میں دے سکے تھے بڑے میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی جو کہ اپیرنٹلی یہ شو کرتے تھے کہ ان کا قطعاً کوئی کرپشن سے تعلق نہیں ہے ان کا بھی انفارچونیٹلی یہ پھنس گئے ہیں اس کیس میں اس حق میں نہیں ہوں کہ میں ایکیوز کروں کچھ گورنمنٹ کے وزراء یہ پریڈکشنز کرتے رہتے ہیں کہ یہ پھنس جائیں گے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں اس پہ یقین نہیں میں اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ اس طرح کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے اور ہمیں پریڈکشن بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بعد پھر موقع ملتا ہے اپوزیشن کو کہ وہ آپ کو پھر بلیم کر سکتی ہے کہ آپ تو ملے ہوئے ہیں یہ نیکسس کی جو بات ہو رہی ہے میرا خیال ہے تھوڑے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہو رہی ہے ادروائز تو اٹس ریٹن آل اوور دا بک آل اوور دا وال کہ کیا ہونا ہے ان کے ساتھ اور یہ کوئی بھی آ کے ٹی وی پہ بات کر سکتا I don't know what else to say میرا خیال ہے شیلا رضا صاحبہ جواب جتنے چاہے مرضی یہاں پر لے لیں سوال جتنے چاہے مرضی ہم اٹھا لیں لیکن بیسک سوال آج بھی وہی رہے گا کہ عوامی نمائندے اپنی عوام کے لیے اے پی سی کب بلائیں گے آج سارے لوگ دوبارہ اکٹھے ہوئے 11 اکتوبر سے آپ لوگ باقاعدہ طور پر جلسوں کا آغاز کر رہے ہیں بلوچستان کوئٹہ سے آپ لوگ ڈیفینیٹلی اس کا آغاز کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر عوام کے مسائل کا کیا وٹ اباؤٹ آٹا چینی گھی یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر کوئی بھی آپ تینوں حضرات یہاں پہ موجود ہیں مجھے اپنا کچن چلا کے دکھا دیجئے لیکن ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا یوٹیلیٹی سٹورز پر یہ موجود نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا غریب آدمی درگور ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا لیکن ہم شہباز شریف صاحب ان کے ایسٹس کے بارے میں بات کریں گے بلاول صاحب ملک سے باہر گئے نہیں گئے اس کے بارے میں بات کریں گے شاہد خاقان صاحب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے what's wrong with the political parties madam اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارا سوئی صدرن کے دفتر پہ مظاہرہ تھا کراچی میں اسپیشلی اور پورے سندھ میں بھی جو گیس شارٹیج ہے اور اس کی وجہ سے بجلی کی بھی اس پہ ہمارا مظاہرہ تھا اور اس میں ہم نے وہاں بھی بات کی ہے اور اگر آپ دیکھیں
تو 26 پوائنٹس جو ہیں اس میں مہنگائی پہ بھی بات ہے، اس میں غلط قانون سازی جس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے پاکستان پہ پڑ رہا ہے. جب ہم نیب کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، تو یہ سب پہ بھی پڑ رہا ہے. اور یہ ایک انتقامی چکر میں جو حکومت پڑ گئی ہے اور دوسروں کو برا کہہ کے اپنے مافیاز کو پروان چڑھا رہی ہے، اس کی وجہ اس پہ ڈائریکٹ اثر تو عوام پہ ہی ہے. تو جب ہم تحریک چلا رہے ہیں تو ہم ان ساری باتوں کو لے کر ہی چلا رہے ہیں کہ ابھی تو یوٹیلیٹی سٹورز پہ چیزوں کی قیمتیں بڑھی تھیں، آئل کی اور سب کی، اب وہ غائب بھی ہو گئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کے پاس یہ 2 سال کے، اگر یہ اس میں ان کا ماشاءاللہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ سب لوگ ایک پیج پہ ہیں اور یہ بہت اچھے لوگ ہیں، تو اگر یہ حکومتی چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں اپنے کاموں پہ، تو آج یہ صورتحال عوام کی نہ ہوتی. کہاں گئی وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بے گھر کر ڈالا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک ریلیف عوام کو نہیں پہنچ سکا، قرضے بے تحاشا بڑھ گئے ہیں. اور جس وقت میں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں تو ٹکٹ چل رہے ہیں مختلف چینل پہ کہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین قرضہ جو ہے وہ IMF سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو کہتے تھے کہ میں IMF کے پاس اگر جانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا. تو ہم تو روز یہ بات کرتے ہیں کہ کاش آپ اس پہ نہ بات کریں کہ بھائی جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ نہیں ہیڈ کر سکتا، جس میں اتنے گٹس نہیں ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز سے ڈائیلاگ کرے، وہ ملک کیسے چلا سکتا ہے؟ اور یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کو اس طرح کر کے پیش کرنا کیا. تو اس کے بھی بجائے اگر ہم اس پہ بات کریں کہ اس وقت پاکستان مہنگائی میں دنیا میں نمبر 1 پوزیشن پہ آ چکا ہے، اگر ہم اس پہ بات کریں کہ 3 ہفتے سے مہنگائی مزید بڑھی ہے، اگر ہم اس پہ بات کریں کہ آلو ٹماٹر پیاز یہ سب دوبارہ کہاں چلے گئے، اگر ہم اس پہ بات کریں کہ گیس بالکل ہے ہی نہیں اور جو بلز ہیں وہ عوام کی استطاعت سے بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو ہم سے ہمارے اینکرز کہتے ہیں اس پہ بھی کریں گے، لیکن پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ وہ زبیر عمر جو ہیں وہ 2 دفعہ مل لیے. اچھا اس پہ بتائیں کہ بھائی افسوس کی بات ہے کہ ایک ملک میں ہمارے گیا کہ ایک صاحب، چلو ان کو سب نے بہت لاڈلا بنا رکھا ہے، وہ ہر حکومت میں رہے ابھی بھی ایک پارٹی میں، کہ وہ اپنے آپ کو خود کہہ دیں کہ جی میں ترجمان ہوں، اور اگلے دن کہیں میں نہیں ہوں. میں پورے دن مجھے بی پی میرا لو ہو گیا کہ اب ہمارے پاک فوج کے یہ نوبت آ گئی کہ شیخ رشید جیسے ترجمان ہوں گے. کہاں اظہر عباس، آصف غفور، وہ تو شکر اگلے دن انہوں نے تردید کی. کاش وہ یہ کہتے تھے میں PTI کا ترجمان ہوں تو میں صبر کر لیتی کہ چلو شہباز گل، فیاض الحسن چوہان، شبلی فراز، ایک یہ بھی صحیح. تو ڈی ٹریک یہ کرتے ہیں اور آپ لوگ اس پہ پروگرام کرتے ہیں. ہمارا تو ایجنڈا سیدھا یہی ہے کہ جنہوں نے معیشت جو ہے وہ، جنہوں نے GDP جو ہے نیگیٹو کر دی، جن کے ساتھ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے گندم سے لے کے ہر چیز جو ہے عوام کی پہنچ سے دور پہنچا دی، جن کے دور میں کشمیر ہم سے چلا گیا، ان سے نجات چاہیے ہمیں. ہمارا تو یہی ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے راج صاحب، جس طرح سے انہوں نے کہا، ایک یہ تاثر ہے اور یہ اپوزیشن بار بار کہتی ہے کہ حکومت دیوار سے لگا رہی ہے اپوزیشن کو. آپ انتشار کی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ انتشار کی سیاست بہت مشکل ہے. صرف ایک یاد کرا دوں آپ کو حوالہ دینے کے لیے تاکہ آپ جواب دہی میں آسانی آپ کے لیے ہو جائے. مولانا صاحب نے جب اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، آپ کو یاد ہے، تب عمران خان صاحب کو بیک فٹ پہ آنا پڑا تھا اور انہوں نے خود یہ بولا تھا کہ میں بات نہیں کر رہا اس لیے تاکہ معاملات خراب نہ ہو جائیں. سو یو پیپل آر گوئنگ ٹو فیل دا ہیٹ. جس طریقے سے شہلا صاحبہ، جس طریقے سے عطا صاحب اپنی اپنی پارٹی کا ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں، جس طرح سے موومنٹ ایک بن رہی ہے، کل میاں محمد نواز شریف صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر سکتے ہیں اس بڑی بیٹھک کے اندر. مجھے نہیں پتا، میں عطا صاحب سے پوچھ لیتی ہوں کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی فوٹیج ووٹیج نہیں دکھانی انہوں نے. تو آپ لوگ ہیٹ فیل کریں گے؟ آپ کے لیے ون ون سچویشن یہ بالکل نہیں ہوگی. دیکھیں، پہلی چیز تو بڑی میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو محترمہ شہلا رضا نے بات کی مہنگائی کی، رائٹ، آبویسلی اپوزیشن کا کام ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرے. میں تو آپ نے بھی پہلے یہ بات کی کہ بجائے کہ مہنگائی پہ بات کرنے کے، لوگوں کو موبلائز کرنے کے، جو ان کا ایکچولی کام بنتا ہے، ان کو اس کی تکلیف نہیں ہے، ان کو کیسز کی بات کرتے رہتے ہیں. ایبسولوٹلی ایسے ہی ہے. آبویسلی یہی بات ہو رہی ہے نا.
अब दूसरी बात आप ये कह रही है गवर्नमेंट हीट क्यों बढ़ा रही है, एक्चुअली गवर्नमेंट तो कूल करती है चीज़ों को, कूल ऑफ करती है। लेकिन इमरान खान साहब का शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए आए और जो माशरे में करप्शन हमें एक दीमक की तरह या कैंसर की तरह खा रही है उसके खिलाफ लड़ना है। अब उस पर आप किस तरह उनको इजी कर देंगे, देयर इज नो वे। अगर आप अपने ओरिजिनल एजेंडे से हट जाएंगे, आपको जो वोट बैंक है वो आपकी तरफ इसी देख ये रहा है कि बाकी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हम फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने असल एजेंडे से ना हटें, राइट। स्पेशली पीपल्स पार्टी, क्योंकि पंजाब में तो उसकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गई है इसी मुफाहमती पॉलिसी की वजह से। अदरवाइज तो पीपल्स पार्टी एक नेचुरल अपोजिशन थी नून लीग की, नजरियाती तौर पे भी, और पंजाब का वोटर उनको वोट भी देना चाहते। जो नून लीग के और मुस्लिम लीग के मंशूर के खिलाफ लोग होते थे, उनके पास एक रास्ता था कि पीपल्स पार्टी में वो होते थे। पीपल्स पार्टी द रीजन जो इन्होंने अपना भी नुकसान किया, और हम वो नहीं कर सकते किसी सूरत में भी, कि अपने नजरियाती मौकफ से ये हट गए, जिसके नतीजे में अभी एक तकरीबन सिंध की पार्टी रह गई, जो बड़ी अफसोसनाक बात है। ये बड़ी अच्छी बात होती कि पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी रहती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इस वजह से कि अपना आपने सिर्फ 5 साल गुजारने हैं, तो जरदारी साहब उनको कूल ऑफ करने के लिए मुफाहमत करते चले गए। हालांकि उनका वोटर भी ये नहीं चाहता था, उनका वोट बैंक चाहता था कि आप हेड ऑन लें, जो आप इल्जामात लगाते रहे 1988 ऑनवर्ड्स, जो कुछ नून लीग करती रही है वो तमाम ख्यालात इनकलकेट तो पीपल्स पार्टी के। वोटर क्या चाहता है? हमारा वोटर एग्जैक्टली ये चाहता है कि एहतसाब किया जाए, और जो एक्चुअली इनकी सजाएं बंद, एक्चुअली जब भी उनको नजर आता है कि रिलीफ दी जा रही है। अब नवाज शरीफ साहब को एक कंपैशनेट ग्राउंड्स पे बाहर भेजा गया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर हमें अपने वोटर का ये फेस करना पड़ा कि आप लोगों ने जाने किस लिए दिया उनको। ठीक है, तो वोटर्स तो एक्चुअली ये चाहते हैं, वो कहते हैं बाकी सब चीजें बर्दाश्त करने को तैयार हैं, एज लॉन्ग एज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर ये इन्होंने करप्शन की है तो इनको जेल जाना चाहिए, नहीं की तो इनको वापस आ जाना चाहिए। पीटीआई का वोटर महंगाई बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन करप्शन के ऊपर जो इनका बयानिया है उसके अंदर टफ से मस हुए तो बर्दाश्त नहीं। जल्दी से बोल लीजिए शैला साहिबा, पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, मुझे अता साहब मैं ये कहना चाहती हूँ इनसे कि मोहतरम 344 के बयान ऐवान में हम 126 थे, और हमेशा की तरह ये ख्वाहिश थी सबकी कि पार्लियामेंट लिपट जाए। हमने पार्लियामेंट बचाई और एक स्मूथ तरीके से आगे बढ़े। आपने क्यों कंप्रोमाइज किया डाकू चपरासी कातिल इनसे? क्यों आपने कंप्रोमाइज किया? आपने क्यों मुफाहमत की? और ये जो एहतसाब है, हम इससे डरते नहीं। 6-6 महीने तो आपने शौकिया रख के देख लिया। आसिफ जरदारी साहब को, फरियाल साहिबा को, 1 साल से खुर्शीद शाह को आपने शौकिया रखा हुआ है। आसिफ जरदारी साहब की जुबान हमने तो नहीं काटी थी ना जी, उनके साथ तो आपने सुलह कर ली। एक मिनट आप 6 महीने तक जब तक उन्हें रखा, कोई रेफरेंस फाइल नहीं कर सके आप। शौकिया। और इसी तरह मेरे स्पीकर साहब को आज तक आपने रेफरेंस नहीं। साफ इंतकामी कार्रवाई, घर की औरतों के 7 घंटे तक क्या नैप नहीं किया वहां पे। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अब जो आप बात करते हैं कि हम करप्शन क्यों कर रहे हैं, तो भाई आप करप्शन के बयानिया आप में जब अच्छा लगता जब दवाओं की कीमत 500% तक पहुंचाने वालों के आगे आपने घुटने टेक दिए। आप तो खुद वही हैं, वरना आप ये क्यों करते? आपने कितनी नौकरियां दी हैं लोगों को, कितनी तनख्वाहें बढ़ी हैं जो 500% दवाएं लोग खरीद लेंगे। हमें तो जब अच्छा लगता है जब गैस के बिल जो ज्यादा है। मैं जवाब लेती हूँ पीटीआई से भी, और पीपीएमएल का मौक़िफ़ भी शामिल करूंगी। जब ये रिपोर्ट आई थी कि बोजदार और इमरान मुलव्वस है चीनी और आटे में, आप किस पे कार्रवाई डालते? आपके मुंह से करप्शन की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप तो करप्ट माफिया। जी आपके गॉट योर पॉइंट। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑन दिस नोट। वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। वी विल बी बैक विद द सेम पैनलिस्ट राइट हियर। मेरे साथ मौजूद है अता तारर साहब। रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे पिछली कॉन्वर्सेशंस को तो जरूर कीजिएगा। सवाल ले लीजिए प्लीज मेरा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपके ताहयात कायद जो हैं, क्या वो एक्टिवेटेड मोड पर आ गए हैं? बिकॉज कॉन्टिन्यूसली 20 तारीख के बाद से हम देख रहे हैं कि वो अपनी आवाम को, अपने पार्टी वर्कर्स को ट्विटर के जरिए ही सही वो एंगेज किए रखे हुए हैं। खबरें भी अगर हम माने तो वो कह रहे हैं कि जी कल और परसों 2 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने वाली हैं, जिसके वीडियो लिंक के जरिए मियां साहब खिताब भी करेंगे। जानना मैं आपसे चाहती हूँ, मुझे कोई इनसाइट दे दें, बिकॉज आप बड़े वेल कनेक्टेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अपनी पार्टी के। कोई वीडियो शीडियो तो नहीं चला रहे हैं? बिकॉज एक दफा मरियम साहिबा ने भी जब ऐसी कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी कोई वीडियो चला दी थी। क्या दिखाएंगे, या कोई रूटीन मैटर होगा जिससे गुफ्तगू होगी? और क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं लंदन से पार्टी चलाएंगे और पार्टी के मामलात चलाएंगे और ये पूरी तहरीक चलाएंगे? सर
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو لنک ہے، ویڈیو نہیں ہے، تو اس لیے ویڈیو لنک اور ویڈیو میں فرق ہے. جو لوگ پارٹی کے دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں ان کو جوائن کرنے کا موقع ملے گا، اور بڑے عرصے بعد پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور اس میں کچھ اسپیشل انوائٹیز بھی ہیں، اس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. تو خوش آئند ہے، اس میں لائحہ عمل بھی بنے گا. اور آج جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس کا بھی جو اجلاس ہوا ہے اس میں کوئٹہ کے جلسے کا اعلان ہوا ہے، تمام پارٹیز اس میں اکٹھی ہیں. تو obviously لیڈر آف اپوزیشن 2 گرفتار ہیں. پنجاب سب سے بڑا لیجسلیچر ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے. حمزہ شہباز صاحب کو 1.25 سال ہو گیا ہے، اور شہباز شریف صاحب بھی گرفتار ہیں. تو قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی دونوں گرفتار ہیں. تو اس ملک میں یہ ہو رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ. تو کل دیکھیں اس میں لائحہ عمل بھی طے ہوگا، اسٹریٹجی بھی بنے گی. جو محترم راجہ صاحب نے یہاں پہ فرمایا، بات یہ ہے کہ 1970s میں ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل اور انجینئرنگ جو بزنس تھا وہ اتفاق گروپ آف کمپنیز کا تھا. آپ دیکھیں ویٹ ہارویسٹر بنانا پورے پاکستان میں سپلائی کرنا بہت بڑی مشین ہوتی ہے، اور ہماری ایگری بیسڈ اکانومی ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کا ٹرن اوور اس وقت کتنا ہوگا. تو یہ کوئی راتوں رات تو نہیں ہوا. سرکار میں تو آئے 1985 میں، اس کے بعد کا عرصہ بھی لگا لیں. 93 میں کتنی دیر حکومت رہی، 97 میں کتنی دیر حکومت رہی. 90 کی دہائی تو ساری ہماری آپس کی لڑائی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بیس تھی، یا ہماری طرف سے یا ان کی طرف سے. تو یہ ایسٹ بیونڈ مین سرکار میں آنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسٹ کا نیکسس بھی آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے ود کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز. اور میں منی لانڈرنگ کا بھی نا آج میں ونس اینڈ فار آل کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ ڈیفائنڈ ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت. اس میں یا تو وہ پیسہ ڈرگز کا پیسہ ہونا چاہیے، یا وہ کرپشن کا پیسہ ہونا چاہیے، یا وہ پیسہ ٹیرر فائنینسنگ سے ریلیٹڈ ہو کہ آپ دہشت گردوں کو فنڈ کر رہے ہیں. اب میں پچھلے 2.5 سال سے ان کیسز کو دیکھ رہا ہوں. مجھے آج تک کسی پی ٹی آئی کے رہنما نے یا کسی نیب کے افسر نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کرپشن کس سرکاری منصوبے میں، کس سرکاری ٹینڈر میں، کس سرکاری ٹھیکے میں، کس سرکاری فنڈ میں یہ خرد برد کی گئی، کہاں سے کک بیک لیا گیا، کہاں سے کمیشن لیا گیا. سرکار میں ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے. یہ بتانے سے سارے قاصر ہیں. میں نے کہا بھائی ایک پروجیکٹ بتا دو کہ جی اس میں کرپشن کی اور یہ 7 ارب جو ہے وہاں سے آیا ہے. کوئی نہیں بتائے گا. میاں نواز شریف صاحب کی آپ نے بات کی، 3 نیب کے ریفرنسز. فلیگ شپ میں بری، ایون فیلڈ میں سزا معطل ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور سپریم کورٹ نے سزا معطلی کو برقرار رکھا اور نیب کے کانڈکٹ پہ بھی سوال اٹھائے. نمبر 3 العزیزیہ، جج ارشد ملک کی ویڈیو آ گئی، وہ برطرف ہوئے نوکری سے، جس کے بعد اس فیصلے کو اس کی وقت کوئی نہیں رہتی. یا تو ری ٹرائل ہوتا اس معاملے کا، ہم نے دی ہوئی ہے درخواست، یا اس فیصلے کو جو ہے وہ اوور ٹرن کر دیا جاتا. تو میں تو آج بھی پوچھ رہا ہوں کہ کرپشن ہمیں کوئی بتا دے کہ کہاں ہوئی ہے. اثاثے تو ہم بتاتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، کہاں بزنس تھا، کیسے تھا، کب تھا، مگر ہم بات اس لیے کرتے ہیں جہانگیر ترین کی، خسرو بختیار کی، محمود خان کی، پرویز خٹک کی، اسد کیسر کی، جن پہ نیب کے کیسز ہیں، کہ ان کو کوئی کیوں نہیں پوچھتا. کیا خسرو بختیار کے اثاثوں میں 400% اضافہ نہیں ہوا؟ کیا جہانگیر ترین نے 100 ارب نہیں کمایا چینی کے بزنس میں سے؟ کیا ان کو شہانہ پروٹوکول دے کے NRO دے کے باہر نہیں بھیجا گیا؟ تو یہ یک طرفہ نظام کیوں ہے؟ ہمارے پہ پبلک منی کی کرپشن نہیں ہے. عامر کیانی دوائیاں، آپ دیکھیں نا، عامر کیانی دوائیاں، آٹا، چینی، تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ ساری توپوں کا رخ ہماری طرف ہے. ادھر جو کرپشن کرتا ہے اس کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں. پلاننگ منسٹری سے اکنامک افیئرز ڈویژن دے دیا خسرو بختیار صاحب کو، عامر کیانی صاحب کو سیکرٹری جنرل بنا دیا. ہم نے پبلک منی کا تو 1 روپیہ آپ ثابت کر دیں، نہیں ہو سکتا، ہے ہی نہیں ہے. ادھر تو آٹا، چینی، دوائیاں، پیٹرول، ہر چیز جو ہے وہاں پہ کرپشن ہے. اور کرپشن کے باوجود جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں ہے نیب کی طرف سے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے کرپشن کا متحمل ہوتا آپ اس کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں. یہ سب باتوں کا میں جواب دیتا ہوں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیب ہے، یہ اس کی جو پیرنٹ تھا احتساب بیرو، وہ تو میاں صاحب نے بنایا تھا نا. اور اس میں جو زرداری صاحب کے خلاف 2 طرح کے مقدمے تھے، کچھ میں کچھ حقیقت تھی، کچھ بالکل جعلی تھے. آئی پرسنلی نو اٹ. تو یہ شروعات جو ہے پالیٹکس میں اس کو احتساب کو لانے کی، اور اس ٹائپ کے قوانین جس میں یو آر گلٹی بیفور یو کین پروو یور سیلف انوسنس، بالکل الٹا جو یہ سسٹم ہے،
یہ تو شروع کس نے کیا ہے اور پھر ان کے پاس ختم کرنے کا بھی پورا اختیار تھا, ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, یہ نیب قوانین کو ٹھیک کر لیتے. اس وقت تو یہ پیپلز پارٹی کو سڑک پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے اور تمام یہ باتیں کرتے رہے جب ان کے پاس پاور بھی تھی اس کو ختم کرنے کی. اب جب دونوں پھنس گئے ہیں تو اب اکٹھے ہو گئے ہیں, حالانکہ بڑا میرا خیال ایمپل اپرچونٹی تھی نون لیگ کے پاس اس کو ٹھیک کرنے کی, قوانین کو, ان میں جو بھی خرابیاں تھیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ الزام لگانا سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ وہ تو ایک سیاستدان کر سکتا ہے, اس کو پروو کرنا یا ڈس پروو کرنا کورٹ میں آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. عمران خان پہ بھی الزامات لگے, انہوں نے اس کو ڈس پروو کیا, سپریم کورٹ تک گئے. باقی یہ جو پی ٹی آئی کے الزامات لگائے بھی اور جو ایگزیکٹلی جو دیکھیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی یہ بات کر رہے ہیں, میں ان کو سوائے عامر کیانی کے میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. عامر کیانی کو بھی میں اس لیے کروں گا کہ پرسنلی نو دا کیس. باقی لوگوں کی جن کی بات کر رہے ہیں اگر ان کو سزا ملنی چاہیے تو ملنی چاہیے. پی ٹی آئی نے تو یہ اس پہ نعرے پہ آیا ہے نا کہ ہم کرپٹ لوگ. ہاں, عامر کیانی صاحب جو دوائیوں کی قیمتوں کی یہ بات کر رہے ہیں, اس کے کچھ فیکٹس آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا تھا کہ irrational ہے دوائیوں کی قیمتیں. یہاں پہ دوائیاں کہیں بہت سستی بک رہی تھی جو مارکیٹ میں پھر اویلیبل ہی نہیں ہوتی. آپ کی ملٹا نیشنل کو وہ سوٹ ہی نہیں کرتی کہ دوائی پروڈیوس کرے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک دوائی جو 1.5 روپے میں بک رہی تھی اگر وہ 8-10 میں اویلیبل ہو جائے؟ میں پرسنلی ایک میری والدہ دوائی یوز کرتی ہے, وہ امپورٹ مجھے کرنی پڑتی تھی. یہ ویسے بڑی عجیب سی لاجک ہے. تو جی نہیں بالکل نہیں. آپ جو چیز بلیک میں مل رہی ہے اس کی قیمتیں بڑھا دو اور وہ اویلیبل ہو جائے گی. مطلب مجھے تو اس منطق کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ صرف پی ٹی آئی دے سکتی ہے لاجک. نہیں, پی ٹی آئی نے لاجک نہیں دیا, یہ سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا تھا لاسٹ جو گزشتہ گورنمنٹ ہے اس کے آخری ایئر میں. اس کو امپلیمنٹیشن ہماری گورنمنٹ کے دور میں ہوئی ہے. اور عامر ہیلتھ منسٹر کا تو ان کو بھی جو گورنمنٹ میں رہے ہیں ان کو پتا ہے. دس از دی گورنمنٹ فیلئر نا کہ اگر میڈیسن یا فار دیٹ میٹر اینی تھنگ بلیک میں بک کیوں رہی ہے. دیکھیں آپ کی جو بات پوائنٹ یہ بلیک میں نہیں مل رہی, آپ کو پرسنلی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ پروڈکشن کاسٹ سے کم تو پروڈیوس کوئی بھی نہیں کرے گا نا. آپ کسی کو کہیں گے یہ چیز آپ کو 10 روپے کی پڑتی ہے اس کو 1 روپے میں بیچو, لاجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو اویلیبل کرنا ہے, اور اگر آپ نہیں کریں گے زبردستی کرائیں گے تو یہ تو illogical سی بات ہے. مہنگائی کو بھی آرٹیفیشلی کنٹرول نہیں کرتے, مارکیٹ فورسز کریٹ کرتی ہیں, ان کو کنٹرول کرتی ہیں. ہم جو بیسیکلی قانون لے کے آنا چاہ رہے ہیں, سبسیڈائز بھی ہم آئندہ سے چیزوں کو ان کو کریں گے جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوگی. آپ ابھی آٹا اگر سبسیڈائز کریں گے تو سستا ہوگا, ارد گرد کی مارکیٹ سے. وہ محترمہ کی بھی بات کا میں جواب دینے دیں ویری گڈلی. ٹھیک ہے جی. انہوں نے بیسیکلی بات کی کہ یہی کہ پی ٹی آئی کے الزامات لگا دیے, لگائیں ضرور, ثابت بھی کریں. میں ان لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا جن پہ وہ الزامات لگائیں گی, کیونکہ ان کو اپنے آپ کو کورٹ میں جا کے ثابت کرنا ہوگا. کورٹ میں کیس کرنا ہے. شیلا صاحبہ جی کلوزنگ کامنٹس پلیز بتائیے. میں بھی ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب تک آپ نے کیا ثابت کیا؟ پہلے یہی حرکتیں پی ایم ایل این کی تھیں, وہ کچھ ثابت نہیں کر سکے زرداری صاحب پہ. آپ ان کی بری باتوں کو کیوں اپنا لیا آپ نے؟ آپ تو تبدیلی لے کر آنا چاہتے تھے, آپ تو تبدیل لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ڈالر جس طرح حساب سے بڑا ہے, دوا کی قیمت آپ اس حساب سے بڑھاتے نا. جو 5 روپے کی دوا تھی وہ 7.5 روپے تک کی ہو جاتی. جو 5 روپے کی اس کو 100 روپے کرنے کی کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہم بھی اسی دنیا میں رہتے اور ہاتھ سے نوالا توڑ کے منہ سے کھاتے. تو میں آپ کی منطق نہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے, خود آپ لوگ کو بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ زرداری صاحب پہ جو مقدمے بنے تھے اس میں کچھ مقدمے تو ایسے تھے کہ ان پہ سزائے موت ہو سکتی تھی. اس میں جو ہے بلیک پرنس کا بھی مقدمہ تھا, اس میں جو ہے پیر پہ بوم باندھنے کا بھی مقدمہ تھا, اور الحمدللہ وہ اس سے بری ہو کے صدر پاکستان بنے, اور وہ والے صدر بنے جس نے ٹینیور پورا کیا اور اسموتھ ٹرانسفر آف پاور کیا ملک میں. اچھا مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ, لیکن اس خوشخبری سے اس خوشخبری سے جو ہے میں اس پروگرام کو کلوز کروں گی کہ جی عمران خان صاحب محترم پرائم منسٹر کی ٹیم میں اضافہ ہو گیا ہے, اور مولانا طاہر اشرفی صاحب اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آف دا پرائم منسٹر آن ریلیجس افیئرز جو ہیں وہ آ گئے ہیں. سو کانگریچولیشنز پاکستان تحریک انصاف, آپ کو آپ کا ایک اور ممبر بڑھ گیا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی پرفارمنس میں اس حوالے سے مزید اضافہ ہوگا. آپ تمام مہمانوں کو بہت شکریہ. کل ملاقات کریں گے, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.